अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। शुरू करते हैं आज की कहानी। कौन है वो बदनसीब लड़की जिसकी शादी जंगल के शेर खान से हो रही है? मेरे दिल में तो सोच सोच कर ही होल उठ रहे हैं। बेचारी मासूम लड़की, ना जाने उसने अपने शौहर के हवाले से किस कदर खूबसूरत ख्वाब अपनी आंखों में सजाए हुए होंगे। बेचारी के साथ सरासर ज्यादती हो रही है। मुझे तो इस पर बड़ा तरस आ रहा है। ताई जान हमेशा की तरह शम्स की ज़ात में कीड़े निकालती, आसपास के माहौल से मुकम्मल तौर पर बेनियाज महविश ऊंची आवाज़ में बरबराती हुई ईशा बेगम के कमरे में दाखिल हुई। पागल तो नहीं हो गई हो? आहिस्ता आवाज़ में बात करो। क्यों सोए हुए शेर को जगा रही हो? ताई जान ने दांत पीसते हुए उसे खामोश होने का कहा, मगर वो अपनी ही धुन में मगन थी। उसने ताई की बात की तरफ तवज्जो ही नहीं दी। किचन में उन्होंने दूध उबालने के लिए रखा हुआ था। अचानक ही उन्हें याद आया और वो भागती हुई कमरे से निकल गई, जबकि महविश फिर से शम्स की ज़ात के बारे में तबसरे करती गिरने वाले अंदाज में बेड पर बैठी। अगले ही लम्हे किसी ने उसको चादर की मदद से लपेट लिया। इससे पहले कि वो चीखती, शम्स ने फुर्ती का मुजाहरा करते हुए उसके लबों पर मजबूती से हाथ जमा लिए थे। दोनों के दरमियान सिर्फ और सिर्फ एक चादर की दीवार थी। महविश की हालत ऐसी थी जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उसकी धड़कनों की रफ्तार भी मामूल से हटकर बहुत तेज हो चुकी थी और आंखें खौफ से फैली हुई थीं। क्या कहा तुमने? फिर से कहना। शम्स उसके कानों में झुकता हुआ उसकी रूह फना कर गया था। वो शम्स भाई। महविश ने उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की खातिर कोशिश की, मगर शम्स साहब की गिरफ्त अच्छी खासी मजबूत थी। वो चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पा रही थी। अब की बार तकलीफ़ के मारे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कुछ आंसू टूटकर शम्स के हाथों पर भी आकर गिरे थे, लेकिन शम्स को तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो उस लड़की की तेज़ चलती हुई ज़बान से बहुत तंग था और इसी वजह से वो उसे सख्त नापसंद करता था। बारहा वो उसको धमका भी चुका था कि सोच समझ कर बोला करो। मोहतरमा हर बार ही उसका पढ़ाया हुआ सबक भूल जाती थी और फिर एंड में सज़ा की हकदार ठहराई जाती थी। आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दे। उसके लब होली से फड़फड़ाए थे। उसकी आवाज़ बहुत धीमी थी। शम्स को सुनने में खासी दुश्वारी पेश आई थी। मैंने तुम्हें क्या समझा था? वो हल्का सा उसके कानों में झुकता हुआ बोला। शम्स के लब उसके कानों के साथ टच हो रहे थे और इसके साथ ही खौफ की एक लहर महविश के पूरे वजूद में दौड़ गई। मुझसे गलती हो गई है, मैं दोबारा कभी भी। महविश बेटा कहाँ हो तुम? बाहर से ईशा बेगम की आवाज़ आई तो वो फिर से शम्स की गिरफ्त में फड़फड़ाने लगी। शम्स ने उसे एक झटके से छोड़ा। वो ज़मीन पर जा गिरी, जबकि वो फिर से चादर तान कर इत्मीनान से लेट गया। ईशा बेगम कमरे में दाखिल हुई तो वो यूं ही ज़मीन पर बैठी हुई थी। उसके गालों पर मिटे मिटे आंसुओं के निशानात थे। उन्होंने बेख्तियार अपने माथे पर हाथ फेरा और उसे आंखों ही आंखों से बाहर चलने का इशारा किया। महविश रुके बगैर ही अपने कमरे की तरफ भागी। घटिया इंसान, एक नंबर का फजूल इंसान है। शर्मो हया तो जैसे उसको छूकर ही नहीं गुजरी है। मैं आज ही दादा जान से जाकर इसकी शिकायत लगाऊंगी। ये आखिर खुद को समझता क्या है और ये क्या सोचकर मेरे इतने करीब आ रहा था? बाकी किसी को मुझसे बात करने की भी इजाज़त नहीं देता है और ख़ुद खामखा फ्री होने की कोशिश करता है, जैसे मेरा शोहर हो, जैसे मेरा खस्सम हो। अस्तगफिरुल्लाह, ये किस तरह की बातें कर रही हो महविश? इस तरह की बात गलती से भी अपने मुंह से मत निकालना। कबूलियत के वक्त का पता नहीं होता है। ऐसा ना हो कि ये सर फेरा पल्ले पड़ जाए।
فوراً ہی اپنے آپ کو تنبیہ کرتی ہوئی وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ سارا موڈ غارت ہو گیا تھا۔ اس نے عیسیٰ کے ساتھ باہر جانے کا پلان بھی ملتوی کر دیا تھا۔ آج رات کے وقت گھر میں پھپھو لوگوں کی دعوت تھی، جس کی تیاریاں شام کے وقت ہی شروع ہو گئی تھیں۔ لیکن مجال ہے جس نے کسی ایک کام میں بھی ہاتھ بٹانا مناسب سمجھا ہو۔ چچی جان سلاد بنانے میں مصروف تھیں، جبکہ مہوش کی امی نے چاولوں کو دم پر چڑھایا تھا۔ شیلف پر کچھ ہی برتن موجود تھے۔ انہوں نے مہوش سے کہا کہ ان برتنوں کو دھو دو۔ مہوش تو جیسے ہتھے سے ہی اکھڑ گئی۔ اماں جان، کل ہی میں نے نیل ایکسٹینشن کروائی ہے، میرے ناخن خراب ہو جائیں گے۔ اس نے دو ٹوک انداز میں منع کر دیا تھا۔ اسی وقت ہی شمس خان کچن میں داخل ہوا۔ وہ محترمہ کی بات سن چکا تھا۔ اسے غصہ تو بہت آیا، اس کے ماتھے پر بل بھی پڑ گئے تھے، لیکن کچن میں موجود لوگ اندازہ نہیں لگا پائے تھے کہ یہ بل کس وجہ سے ہیں۔ مہوش تو اسے دیکھ کر فوراً سے ہی اپنا رخ پھیر کر بیٹھ گئی تھی۔ کہیں ایسا نہ ہو وہ پھر سے اسے سنانا شروع کر دے، یا پھر گھر میں سے کسی کو اس کی حرکت کے بارے میں بتا دے۔ وہ تو الگ سے عزت افزائی کرتا اور گھر والوں سے الگ سے باتیں سننے کو ملتی۔ مہوش، میرے لیے کپ چائے بنا دو۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کو نظر انداز کر کے اس نے مہوش کو مخاطب کرتے ہوئے حکم جاری کیا۔ رکو بیٹا، میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں آنٹی، مہوش ہی بنائے گی۔ چلو اٹھو، شاباش، چائے بناؤ میرے لیے۔ مہوش نے یہ سنا تو حیرت سے منہ کھول کر اپنی ماں کو دیکھا، جنہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے پرسکون ہونے کا اشارہ کیا تھا۔ اسے چائے بنانی نہیں آتی ہے شمس، کہیں ایسا نہ ہو کچھ الٹا سیدھا بنا دے، تو پھر آج یہ چائے بنانا سیکھے گی، اور جب تک یہ پرفیکٹ چائے نہیں بناتی تب تک یہ چائے بناتی رہے گی۔ ارے بیٹا، بچی ہے وہ، کیوں سے تنگ کر رہے ہو؟ عائشہ بیگم بھی میدان میں کودی تھی تاکہ مہوش کو بچا سکے، لیکن گھر کے بڑے بیٹے اور سردار کے سامنے کہاں کسی کی چلتی تھی۔ بچی نہیں ہے، اب بڑی ہو گئی، اس کی عمر کی لڑکیوں نے پورے گھر سنبھالے ہوئے ہیں۔ اسے کینہ توڑ نظروں سے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ امی، مہوش شعلے سے منمنائی۔ اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ باہر مہمان آ چکے تھے اور گھر کی سب بڑی عورتیں باہر چلی گئی تھیں۔ کچن میں صرف وہ اور شمس ہی موجود تھے۔ اب کیا مجھے اپنی بات دہرانی پڑے گی، یا پھر تم اٹھ رہی ہو؟ پتہ نہیں اس کی مجھ سے ایسی کون سی دشمنی ہے جو ہر وقت ہی مجھے ڈانٹتا رہتا ہے۔ خڑوس کہیں گا، غصہ تو ہر وقت اس کی ناک پر ہی سوار رہتا ہے۔ پتہ نہیں وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں غصے کی وجہ سے جن کی رگیں پھٹ جاتی ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چائے کا گرم پانی اٹھا کر شمس کے اوپر ڈال دے، مگر ہائے یہ کم ہمتی۔ اس نے ماں کو 2-3 بار چائے بناتے ہوئے دیکھا تھا، اور 1-2 بار تو ناہید بیگم نے اسے زبردستی اپنے نزدیک ٹھہرا کر بھی سکھایا تھا۔ اس نے چائے بنائی نہیں، چیک کی، سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ جب اس نے محترم کو چائے پکڑائی تو وہ ایک سپ لینے کے بعد کپ شیلف پر رکھتے ہوئے بولا، میں کم میٹھے والی چائے پیتا ہوں، دوبارہ سے بناؤ۔ وہ بس اس کو گھور کر رہ گئی۔ آپ کو مجھے پہلے بتانا چاہیے تھا، بے ساختہ اس نے شکایت کی، لیکن شمس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ اب وہ پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گیا تھا اور اس کی پشت پہ موجود کالے بل کھاتے ہوئے بالوں کو گھور رہا تھا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ کچن میں داخل ہونے سے پہلے اپنے بال باندھتے ہیں؟ آخر کس طرح کی لڑکی ہو تمہیں تو کسی چیز کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں۔ میں اپنے گھر والوں کی لاڈلی بچی ہوں، یہ بے وجہ کا لاڈ پیاری ہے جس نے تمہیں اتنا بگاڑا ہوا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ تمہیں کیسے سیدھا کرنا ہے۔ اس نے دوبارہ سے چائے بنا کر شمس کے سامنے رکھی تھی، لیکن اس بار وہ اس کو ہاتھ لگائے ہی باہر چلا گیا۔
میں اس چائے کا کیا کروں؟ باہر پھینک دو کیونکہ اب میرا دل نہیں کر رہا ہے۔ یا میرے اللہ، مجھے چک لے یا پھر اس انسان کو اٹھا لے، کیونکہ ہم دونوں تو ایک چھت کے نیچے کسی بھی صورت نہیں رہ سکتے ہیں۔ اتنی اچھی زندگی گزر رہی تھی میری، پتہ نہیں کہاں سے عذاب بن کر نازل ہو گیا۔ لگتا ہے کہ امریکہ والوں نے بھی ان کو زیادہ منہ نہیں لگایا۔ اس نے بے اختیار چائے کا کپ اپنے لبوں سے لگایا۔ اگلے پل چائے فوارے کی صورت میں اس کے منہ سے باہر نکلی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا، کیونکہ اس بار اس نے غلطی سے چینی کی بجائے نمک ڈال دیا تھا۔ پھوپھو جان نے 2-3 بار اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ ناہید بیگم نے بینٹی کو اسے بلانے کے لیے بھی بھیجا تھا، لیکن وہ کچن سے غائب ہو گئی تھی۔ عیسیٰ کو پتا تھا کہ وہ لان کی جس سائڈ پر برآمدہ بنا ہے وہیں بیٹھی ہوگی۔ یہ اس کی مخصوص جگہ تھی۔ جب بھی اس کا دل اداس ہوتا تھا یا پھر اس کا موڈ خراب ہو جاتا تھا تو وہ یہیں پر ہی آ جاتی تھی۔ عیسیٰ کے اندازے کے مطابق وہ وہیں پر ہی تھی۔ اس نے اپنا سر گھٹنوں پر رکھا ہوا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ یہاں پر کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ چلو اندر، پھوپھو تمہارا پوچھ رہی ہیں۔ مجھے نہیں جانا، مجھے کسی سے بھی نہیں ملنا ہے، اس نے 2 ٹوک انداز میں کہا۔ اس کا لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں، ہنس رہی ہوں، دیکھو۔ اس نے آنسوں سے بھری آنکھیں اٹھائیں۔ اس کا کاجل پھیلا ہوا تھا اور گال بھی کالے رنگ کے کاجل سے بھر گئے تھے۔ وہ اس وقت بہت ہی خوفناک لگ رہی تھی، جبکہ خیالوں میں وہ اپنے آپ کو ہانیہ عامر تصور کر رہی تھی۔ عیسیٰ کے لیے ہنسی دبانا ایک بار پھر سے مشکل ہو گیا تھا۔ قسم سے اس وقت چورے لگ رہی ہوں، کسی نے دیکھ لیا تو بیچارے کو ہارٹ اٹیک آ جائے گا۔ عیسیٰ کی بات سن کر اس کا موڈ مزید خراب ہو گیا۔ اب اس نے باقاعدہ طور پر اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا تھا۔ اس کا باجا بجتا ہوا دیکھ کر عیسیٰ نے اپنے کانوں میں انگلی دی اور بکھلاتے ہوئے بولا، کیا ہو گیا؟ کیوں اس طرح سے روئے جا رہی ہو؟ میں تمہارے ساتھ مذاق کر رہا تھا۔ میں تمہاری وجہ سے نہیں رو رہی ہوں، بلکہ اس ہٹلر کی وجہ سے رو رہی ہوں جس نے میری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ میرا قصور کیا ہے جو وہ مجھے چھوٹی چھوٹی بات پر ڈانٹتا ہے، بلا وجہ ہی مجھے باتیں سناتا ہے، یوں جیسے اس کا مجھ پر کوئی بہت بڑا قرضہ ہو۔ میں نے آج تک اس سے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں مانگی، تو پھر 2 مہینے پہلے سے 50,000 کس نے مانگے تھے؟ اور 3 ہفتے پہلے اس کے والٹ میں سے پیسے کس نے نکالے تھے؟ عیسیٰ نے اسے یاد دلایا تو وہ بے اختیار اسے نگاہیں چرانے لگی۔ اتنا تو کر سکتی ہوں، اتنا تو میرا بھی حق ہے۔ تم لوگ بھی تو اس کو چونا لگاتے ہو، ویسے وہ اسی قابل ہے، اسے چونا ہی لگانا چاہیے۔ اب کیا ہوا ہے؟ اس نے مجھ سے چائے بنوائی ہے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اور اس نے پی بھی نہیں تھی، مجھے 2 میں پی لیتا ہوں۔ تم پلیز رونا بند کرو۔ عیسیٰ نے بے اختیار اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے ایک جانی پہچانی مردانہ آواز سنائی تھی۔ وہ دونوں ہی اپنی جگہ پر اچھل پڑے تھے۔ شمس خان ان کی بائیں جانب سے ان کی طرف آ رہا تھا۔ مہوش نے جلدی سے دوپٹہ اپنے چہرے کے اوپر کر لیا تاکہ وہ اس کا چہرہ دیکھ کر اس کا مذاق نہ بنا سکے، اور عیسیٰ بھی سنجیدگی سے اپنے بگ برو کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھ رہا تھا۔ تم لوگ یہاں پر اس پہر کیا کر رہے ہو؟ وہ عیسیٰ کو یاد دہانی کروانے والے انداز میں بولا تھا۔ میں اسے بلانے کے لیے آیا تھا، پھوپھو جان اس کو یاد کر رہی ہیں۔ تم جاؤ، میں اسے اپنے ساتھ لے کر آتا ہوں۔ بھائی جان، مگر میں نے کہا ہے کہ تم یہاں سے جاؤ، شمس نے ایک ایک لفظ کو جباتے ہوئے کہا۔ عیسیٰ وہاں سے جانے ہی لگا تھا کہ مہوش نے بے اختیار عیسیٰ کا بازو پکڑ لیا۔ میں اس کے ساتھ ہی جاؤں گی، اور پھر عیسیٰ سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ کر اندر چلی گئی تھی۔ شمس نے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ عیسیٰ اس کی طرف پلٹا، اس کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ خوبصورت ہونا اور ہینڈسم ہونا کافی ہے؟
وہ شمس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس سے سوال کر رہا تھا۔ شمس نے بے اختیار اپنا سر جھٹک دیا۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ محبت کس طرح سے کی جاتی ہے، اسی لیے آپ کا اس لڑکی پر کوئی حق نہیں۔ اپنی اوقات میں رہو اور بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لیا کرو۔ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں۔ آپ جو بھی کرتے ہیں اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور وہ سڑک کنارے پڑی ہوئی لڑکی نہیں ہے، وہ اس خاندان کی لاڈلی اور چھوٹی بیٹی ہے جس کو بے تحاشا پیار کرنے والا انسان ملنا چاہیے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کیا بول رہا ہے، اور شمس بھی جانتا تھا کہ وہ کس حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اگر تمہارا سپر ہیرو مرنے کا موڈ ہے عیسیٰ صاحب، تو پھر میں آپ کو پہلے ہی وارن کر رہا ہوں، کیونکہ اس بار جیت سپر ہیرو کی نہیں بلکہ ویلن کی ہوگی۔ اس کے کندھے کو تھپکتا ہوا وہ بھی اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ عیسیٰ نے بے اختیار وہاں پر موجود دروازے پر زور سے لات ماری اور اونچی آواز میں چلایا۔ اندر جانتے ہوئے شمس نے اس کی آواز سنی تھی اور طنزیہ انداز میں اپنا سر جھٹک دیا تھا۔ رات سے مہمان جلدی ہی چلے گئے تھے۔ اب لاؤنج میں صرف کزنوں نے ہلا گلا مچایا ہوا تھا۔ لوڈو کی گیم چل رہی تھی اور محترمہ مہوش صاحبہ تو لوڈو میں چیٹنگ کرنے میں ماہر تھیں۔ آج سے پہلے اس سے کوئی بھی جیت نہیں سکا تھا۔ وہ سب لوگ آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے کہ شمس کی آواز گونجی۔ وہاں پر موجود سب لوگوں کو سانپ سونگ گیا تھا۔ میں بھی کھیلوں گا، جیسے ہی شمس نے کہا تو کزنوں نے بے اختیار ہوٹنگ کی۔ مہوش وہاں سے اٹھ کر جانا چاہتی تھی، ہیرا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے زبردستی بٹھا لیا۔ ہم دونوں ساتھی بنیں گے، شمس اور وہاز بھائی کو ساتھی بننے دو، میں اس انسان کے ساتھ نہیں کھیل رہی، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا، لیکن ہیرا کہاں اس کی بات سننے کے لیے تیار تھی۔ اسے تو بس وہاز بھائی سے جیتنا تھا اور بدلے میں 10,000 لینے تھے جو کہ انہوں نے جیتنے والی ٹیم کے لیے رکھے ہوئے تھے۔ اس دوران وہ اپنے چہرے پر مسلسل شمس کی نظروں کی تپش محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو رہی تھی، بار بار پہلو بدل رہی تھی۔ عیسیٰ نے بھی یہ سب کچھ نوٹ کیا تھا۔ وہ بھی غصے سے اپنی مٹھی بھیج کر رہ گیا تھا، اور پھر آخر میں وہ لوگ شمس اور وہاز سے ہار گئے تھے۔ یہ مہوش صاحبہ کے لوڈو کیریئر کی پہلی ہار تھی، اور اس دوران شمس کو بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ حد سے زیادہ معصوم اور بے وقوف لڑکی ہے۔ وہ بس چالاک بننے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس چالاکی میں وہ ہمیشہ اپنا ہی نقصان کر دیتی ہے۔ اس کے کمرے میں جانے کے بعد وہ دادا جان کے کمرے میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خوشی سے کھل اٹھے اور جلدی سے اپنے بیڈ پر اس کے لیے جگہ بنانے لگے۔ آؤ بیٹھو، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں آج آپ سے ملنے کے لیے آؤں گا؟ تم ہر 2 دن چھوڑ کر مجھ سے ملنے کے لیے آتے ہو، اور اب تو ویسے بھی مجھے پہلے ہی سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے۔ واہ دادا جان، آپ کے پاس تو جادو ہے، سرسری انداز میں کہتا ہوا وہ ان کے قدموں والی سائٹ پر ہی لیٹ گیا تھا۔ دادا جان، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ میرے مطابق نہیں ہے، نہ ہی وہ میرے معیار کی ہے، اور اس کا دماغ بھی چھوٹے بچوں کی طرح ہے۔ مجھے ایک میچور لڑکی چاہیے، اگر وہ میرے ساتھ رہی تو اس کی معصومیت گم ہو جائے گی، اور میں اسے اس کی معصومیت نہیں چھیننا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تو میں نے تمہارا اس کے لیے انتخاب کیا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرو گے، تم اس کی معصومیت برقرار رہنے دو گے، اور وہ جیسی ہے اس کو ویسے ہی قبول کر لو گے۔ دادا نے پیار سے اس کے ماتھے سے بال ہٹائے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، میں ایک پریکٹیکل انسان ہوں، مجھ سے فضول کے چونچلے برداشت نہیں ہوتے ہیں،
اور فضول کی چک چک بھی مجھے پسند نہیں ہے۔ اور سب سے بڑھ کر دادا جان، وہ ہمارے خاندان کی عورت نہیں ہے۔ دادا جان کو تو بالکل سانپ ہی سو گیا تھا، انہیں تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ تمہیں اس بارے میں کیسے پتا؟ انہیں اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ میں نے ایک بار امی اور دادی کو بات کرتے ہوئے سنا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ ہمارے ملازم شرفو کی بیٹی ہے، جس کو چچا جان نے گود لیا تھا کیونکہ ان کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی۔ مجھے بتائیں، ایک معمولی سی عورت کو کیسے اپنی بیوی بنا سکتا ہوں؟ میں خاندانی مرد ہوں اور اپنے لیے خاندانی عورت کا ہی انتخاب کروں گا۔ شمس خان، بس بہت ہو گیا۔ دادا جان حلق کے بل تھاڑے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اتنی گھٹیا سوچ رکھتے ہو۔ خبردار جو دوبارہ کبھی تم نے یہ الفاظ اپنے منہ سے نکالے، ورنہ میں تمہارے ساتھ ہر طرح کا تعلق ختم کر دوں گا۔ شمس نے پرسکون انداز میں دادا کو دیکھا۔ وہ ان کی بات کا اور ان کے چیخنے چلانے کا برا نہیں منا رہا تھا۔ اس میں ہائے پر ہونے والی کوئی بات نہیں ہے دادا جان، اور ویسے بھی یہ میری زندگی ہے اور مجھے میری زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا حق ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو، لیکن پھر اس کے بعد میرا ساتھ تمہارا ہر طرح کا تعلق ختم ہو جائے گا۔ میں سمجھوں گا کہ تم میرے لیے مر گئے ہو اور تمہیں میرا جنازہ بھی اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دادا جان، پہلی بار وہ تڑپ کر بولا تھا۔ وہ ہر چیز تو برداشت کر سکتا تھا، لیکن اپنے دادا جان سے دوری برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں ہر حال میں اس عورت سے نکاح کرنا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ زبردستی کے نکاح کے بعد میں کبھی اسے خوش رکھ پاؤں گا؟ یہ بات کی باتیں ہیں، فی الحال تو تم سے نکاح کرو گے۔ وہ بھی اپنی ضد کے پکے تھے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس کا موڈ ایک بار پھر سے خراب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی دھند میں چلتا جا رہا تھا کہ سامنے سے آنے والی مہوش کے ساتھ بری طرح سے ٹکرا کے اس نے مہوش کو سنبھالنے کے لیے اسے پکڑنا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ زور سے زمین کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے سر میں درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں۔ اس کی سسکیوں کی آواز خالی لاؤنج میں گونج رہی تھی، لیکن سامنے کھڑے اس شخص کو تو جیسے کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ بازو لپیٹے خاموشی سے اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہا تھا۔ ڈرامے بازی ختم کرو اور اٹھو، اپنے کمرے میں جاؤ۔ میرا سر درد کر رہا ہے، پھٹا تو نہیں ہے نا؟ آپ کس طرح کے انسان ہیں؟ آپ اتنے بے حس اور ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ کے سینے میں دل نہیں ہے؟ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی کہ پھر سے سر درد کرنے لگا۔ میں ایک بہت ہی خراب انسان ہوں، ایک بہت ہی عجیب و غریب بندہ ہوں جسے تم کبھی بھی سمجھ نہیں پاؤ گی۔ میری تمہارے لیے ایک چھوٹی سی صلاح ہے، جب بھی تمہیں شادی کرنے کا موقع ملے تو میرے جیسے انسان کا کبھی بھی انتخاب نہ کرنا، ورنہ ساری زندگی روتی چیختی اور پچھتاتی رہو گی۔ اور اسرار انداز میں کہا تھا۔ اس کے گالوں کو انگلیوں کی پوروں سے چھوتا وہ اس کی روح تک کو فنا کر گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد کافی دیر تک وہ ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی رہی تھی۔ ابھی تک اس کی دھڑکنوں کی رفتار نارمل نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی ابھی تک وہ الفاظ اس کے ذہن سے نکلے تھے۔ پاگل ہے یہ پورا کا پورا۔ اس نے بے اختیار اپنا سر جھٹکا۔ شادی تو دور کی بات ہے، میں تو اس کو اپنا شوہر بھی نہ رکھوں۔ اور اب مجھے پتہ لگانا پڑے گا کہ آخر وہ کون سی بد نصیب لڑکی ہے جس کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے، تاکہ میں اس عورت کو اس کی پاگلوں والی حرکتوں کے بارے میں بتاؤں۔ اگر اس کی جان بچ گئی تو ساری زندگی مجھے ثواب ملتا رہے گا۔ پہلے تو صرف سر میں درد ہو رہا تھا، لیکن جب وہ اٹھی تو کمر سے بھی درد کی ٹیسیں نکلی تھی۔ ایک تو وہ نازک بھی حد سے زیادہ تھی
اور ذرا سی تکلیف ہوتی تو اس کی حالت خراب ہونے لگتی تھی۔ ابھی بھی درد کی وجہ سے اسے بخار چڑھ گیا تھا۔ صبح بھی اس کا وجود بخار میں تپ رہا تھا۔ سارے لوگ پریشان تھے کہ اس کا بخار کم ہونے کی بجائے تیز ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر بھی چیک کر کے جا چکا تھا۔ عائشہ بیگم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ اس کو ہاسپٹل لے کر جائیں گی۔ عیسیٰ ڈیرے پر موجود تھا۔ گھر میں صرف شمس خان ہی تھا جو کہ باہر لان میں دھوپ میں بیٹھا ہوا کینوں سے انصاف کر رہا تھا۔ عائشہ بیگم بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی۔ اٹھو، جلدی کرو، ہمیں ہاسپٹل جانا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ دادا جان تو ٹھیک ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے۔ تو پھر دادی؟ ارے نہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوا، بیچاری منو کی طبیعت خراب ہے۔ یہ سن کر اطمینان سے کرسی کے ساتھ ٹھیک لگا کر پھر سے بیٹھ گیا تھا۔ تم نے سنا نہیں ہے میں کیا کہہ رہی ہوں؟ منو کی طبیعت خراب ہے، اٹھو اسے ہاسپٹل لے کر جانا ہے۔ وہ اکثر مہوش کو پیار سے منو کہہ کر پکارتی تھی۔ کیا ہو گیا ہے اسے؟ بس ہلکا سا بخار ہی ہے۔ مجھے تو لگ رہا ہے کہ وہ ڈرامے کر رہی ہے تاکہ سب لوگوں کی ٹینشن گین کر سکے۔ وہ نفرت سے اپنا سر جھٹکتے ہوئے بولا تھا۔ کل تک تو بالکل ٹھیک تھی اور منہ پھاڑ پھاڑ کر میری برائیاں کر رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ کیوں تم بچوں کے ساتھ بچے بن جاتے ہو؟ میں کسی کی وجہ سے بچہ نہیں بن رہا ہوں، میں بس اس لڑکی کو ہاسپٹل لے کر نہیں جاؤں گا۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ خدا کا واسطہ ہے شمس خان، فضول کی ضد چھوڑ دو۔ کیوں تم اس لڑکی کے دشمن بنے ہوئے ہو؟ میرا معیار اتنا گرا ہوا نہیں ہے جو میں اس جیسے 2 ٹکے کی دشمن بن جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ سر جھٹکتے ہوئے حویلی سے باہر نکل گیا تھا۔ عائشہ بیگم اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ ہیرا نے بھی یہ ساری باتیں اپنے گنہگار کانوں سے سنی تھی۔ بعد میں جا کر اس نے جب مہوش کو اس بارے میں بتایا تو مہوش بیچاری کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگ گئیں۔ آج کل اس کا دن چھوٹی چھوٹی بات پر اداس ہو رہا تھا۔ نہ تو وہ اپنی کیفیت سمجھ پا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو سمجھا پا رہی تھی، اور اوپر سے اس ظالم انسان کی بے رخی، کسی کے ساتھ بھی اس کا رویہ اتنا برا نہیں تھا جتنے برے طریقے سے وہ مہوش کے ساتھ پیش آتا تھا۔ شام کو جب عیسیٰ گھر واپس آیا تو وہ مہوش کو ہاسپٹل لے کر گیا۔ اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل گئی تھی۔ جب وہ گھر واپس آئے تو شمس خان اسے لان میں ہی ٹہلتا ہوا نظر آ گیا تھا۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر بہت پیاری اور دل فریب مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ شخص بے حد حسین تھا اور مسکراتے ہوئے تو اور بھی پیارا لگتا تھا، لیکن دل اس کا کالا تھا اور مہوش کو ایسے لوگوں سے ہمیشہ ہی خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس رات پھر سے سب لوگ دادا جان کے کمرے میں جمع ہوئے تھے۔ عائشہ بیگم اور دادی جان چاہتے تھے کہ وہ مہوش اور شمس کا نکاح کر دیں، لیکن ناہید بیگم اب اس کے خلاف تھی۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے، وہ مہوش کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا ہے، انہوں نے اپنے الفاظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ نکاح میں بڑی طاقت ہوتی ہے بہو، یہ میاں بیوی میں محبت پیدا کر دیتا ہے۔ تم فکر مت کرو، جس بات سے تم ڈر رہی ہو ویسا بالکل بھی نہیں ہوگا۔ دیکھنا سب کچھ ہمارے بچوں کے حق میں بہتر ہوگا۔ لیکن ابا جان، میں جانتے بوجھتے ہوئے اپنی بیٹی کو جہنم میں نہیں جھونک سکتی ہوں۔ جب شمس اسے پسند ہی نہیں کرتا ہے تو میں کیسے زبردستی اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کروا سکتی ہوں؟ ان دونوں کی منگنی بہت پہلے ہی ہو چکی تھی اور یہ بات سب لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ ہمارے خاندان میں بچپن کی منگنیاں نہیں ٹوٹتی۔ آپ کی اسی ضد کی وجہ سے پہلے بھی آپ نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرتی تھی، اور اب آپ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے والے ہیں۔ اگر میری بیٹی کو آپ لوگوں کی وجہ سے
کچھ بھی ہو گیا تو میں آپ میں سے کسی کو بھی معاف نہیں کروں گی۔ ناہید بیگم غصے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور انگلی اٹھا کر وہاں پر موجود سب لوگوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ دادا جان نے مضبوطی سے اپنے لب کھینچ لیے تھے۔ دادی نے بھی اپنا سر جھکا لیا تھا۔ برسوں پہلے بھی انہوں نے غلطی کی تھی۔ دوستی کی وجہ سے اپنی بیٹی کا نکاح اپنے جاننے والے کے بیٹے سے کر دیا تھا، جس کے بارے میں انہیں بہت سے لوگوں سے شواہد ملے تھے کہ وہ کردار کا اچھا نہیں ہے، عورتوں کے شکلوں میں ہے۔ لیکن دادا نے کسی کی بھی بات نہیں سنی اور دوستی کے لیے اپنی بیٹی کو قربان کر دیا۔ تقریباً ان کی بیٹی صرف 1 سال تک ہی ذلیل انسان کے ساتھ ظلم و ستم برداشت کر پائی تھی۔ اس کے بعد وہ اس دنیا سے چل بسی تھی۔ دادا جان آج بھی اپنے فیصلے پر پچھتا رہے تھے اور اب وہ پھر سے وہی غلطی دہرانے والے تھے۔ اس بار بھی وہ سوچ بچار کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس بار تو ان کی شمس کے ساتھ ضد بن گئی تھی، کیونکہ ہمیشہ حویلی میں وہی ہوتا تھا جو دادا چاہتے تھے۔ اس بار شمس نے ان کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حد سے اکھڑ گئے تھے اور اب ہر حال میں اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ شمس کی مہوش سے شادی کروانا چاہتے تھے۔ دوسری طرف مہوش کو بھی شمس سے خوف آتا تھا اور شمس بھی مہوش کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ وہ کم عمر بھی تھی، چھوٹی تھی، حد سے زیادہ بدتمیز تھی۔ آج سے پہلے کسی نے شمس کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور وہ لڑکی بغیر سوچے سمجھے بول دیتی تھی۔ اس کی ذات کے بارے میں یوں تبصرے کرتی تھی جیسے کمنٹیٹر کرکٹ پر کمنٹری کرتا ہے۔ وہ اسے سخت زہر لگتی تھی۔ وہ اس کی ہر حرکت سے چڑھتا تھا۔ دوسرا، وہ بالکل ہی ناکامی تھی، گھر کے کام کاجوں میں صفر تھی، جبکہ شمس جتنا عرصہ باہر آتا وہ اپنے کام خود ہی کرتا تھا، یہاں تک کہ کھانا بنانا بھی اس نے خود ہی کیا تھا، اور حویلی میں بھی اسے اپنے ہاتھوں کے کام اچھے لگتے تھے۔ اس نے کبھی بھی کسی ملازمت سے اپنا کوئی کام نہیں کروایا تھا۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ وہ اس کی حقیقت جانتا تھا، وہ ان کا خون نہیں تھی۔ یہ کوئی بہت بڑی وجہ نہیں تھی، لیکن شمس نے جان بوجھ کر اس کا بتنگڑ بنایا تھا، صرف اور صرف دادا جان کو یہ بتانے کے لیے اور انہیں یہ دکھانے کے لیے کہ اس سے کوئی بھی بات چھپی نہیں رہ سکتی۔ اگلے دن دادا جان نے مہوش کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس سے شمس کے حوالے سے سوال کیا۔ کبھی بھی نہیں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اس ہٹلر سے شادی کروں گی؟ میرا ٹیسٹ اتنا خراب نہیں ہے کہ میں اس کی دلہن بنوں گی۔ ایک بار پھر سے اس نے بڑے بولنے کی غلطی کی تھی۔ اس دن میں تو اس کی دلہن کی بدنصیبی پر افسوس کر رہی تھی۔ میں خود اس کے بد نصیب نہیں ہو سکتی ہوں، اور میرا اتنا بڑا وقت نہیں آیا ہے جو میں اس انسان کی دلہن بنوں، اس نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ شمس نے اس کی ہر بات اپنے گنہگار کانوں سے سنی تھی۔ اس کا خون غصے سے جوش مارنے لگا تھا۔ یہ بات اس کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ ایک عورت اس سے شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے، ایک عورت اس کی ذات کو دھتکار رہی ہے اور اس کو ریجیکٹ کرے۔ اس کا دل تو کر رہا تھا کہ وہ سامنے موجود اس مغرور لڑکی کی گردن دبوچ لے، لیکن باقی لوگوں کا لحاظ کرتا ہوا وہ کمرے میں جانے کے بجائے واپس لوٹ گیا تھا۔ اپنی پوتی کی باتیں سن کر دادا جان بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ شاید ناہید بیگم ٹھیک ہی کہہ رہی تھی کہ وہ اس طرح سے اپنے بچوں کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے تھے، جس طرح سے مہوش نے سختی سے منع کر دیا تھا اور جس طرح سے اس نے واویلا مچایا تھا۔
اس کے ساتھ زبردستی کرنا دادا جان کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ اگلے 1 ہفتے تک انہوں نے کسی سے بھی اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ گھر میں بھی عجیب سا کھنچا کھنچا سا ماحول تھا۔ سب لوگ ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے پھر رہے تھے۔ ناہید بیگم بھی عائشہ بیگم سے کترا رہی تھی اور مہوش تو اپنے کمرے میں ہی بند ہو کر رہ گئی تھی۔ ان دنوں اس کے ایگزامز بھی ہونے والے تھے۔ اپنی پڑھائی پر وہ کسی بھی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتی تھی۔ جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی، رات کے 12 بج رہے تھے۔ اللہ خیر، اس وقت کون آ گیا؟ اس نے اپنے سر پر دوپٹہ درست کیا اور جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے کھڑے شمس خان کو دیکھ کر اس کی روح لرز اٹھی تھی۔ شمس کی لال غصے سے بھری ہوئی آنکھیں اسے بہت کچھ بتا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی، شمس نے دروازے میں اپنا پاؤں رکھ لیا اور پھر اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر زبردستی کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور رات کی اس پہر یہاں پر کیوں آئے ہیں؟ جائیں آپ یہاں سے، ورنہ میں دادا جان کو جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اس نے پھر سے اپنا دوپٹہ درست کیا تھا۔ جب سے حویلی میں ان دونوں کے رشتے کی بات چلی تھی، تب سے اس کے دل کی کیفیت بھی کافی حد تک بدل چکی تھی۔ تم نے کیا سوچ کر اس نکاح سے انکار کیا؟ تم آخر خود کو سمجھتی کیا ہو؟ ہاں، ایک معمولی سی 2 ٹکے کی لڑکی، تم جو برسوں سے ہمارے ہی ٹکڑوں پر پل رہی ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سوچ سمجھ کر بات کریں، ورنہ میں دادی جان سے جا کر آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ اس نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی۔ آنکھیں پھر سے آنسوؤں سے بھیگ گئی تھیں۔ آج کے دن صرف وہی انسان تھا جو اس کے رونے کا سبب بنا ہوا تھا۔ تم جا کر پوری دنیا کو شکایت کیوں نہ لگا دو؟ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے، میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا ہوں، اور جو غلطی تم نے کی ہے اس کی سزا تو تمہیں مل کر ہی رہے گی۔ اب تم دادا جان کے پاس خود جاؤ گی اور جا کر انہیں کہو گی کہ تمہیں مجھ سے نکاح کرنا ہے، تاکہ پھر آپ مجھ پر اپنا غصہ نکال سکیں اور مجھے استعمال کر سکیں۔ وہ بے ساختہ اونچی آواز میں چلائی تھی۔ شمس کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ ارے چھوٹی لڑکی، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہو، لیکن فی الحال ان باتوں کے بارے میں زیادہ مت سوچو، ورنہ تمہیں مزید ٹینشن ہوگی۔ اس کے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولا، مجھ سے دور ہو کر بات کریں۔ تم سے دوری اختیار کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اس دوری کو کم کرنے کے لیے تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ میں کسی کے پاس بھی نہیں جاؤں گی اور کسی سے بھی یہ بات نہیں کہوں گی۔ آپ جو مرضی کر لیں۔ لگتا ہے کہ تم اس طرح سے نہیں سمجھو گی۔ شمس نے یہ کہا اور ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکا۔ اگلی لمحے اس کی ناک پر رومال رکھ کر اسے بے ہوش کر چکا تھا۔ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کے بازوؤں میں جھول گئی تھی۔ شمس نے مسکراتے ہوئے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور پھر اسے اپنے بازو میں اٹھا کر حویلی کے پچھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس کا رخ اپنی گاڑی کی طرف تھا۔ اگلے 30 منٹ کے اندر وہ فارم ہاؤس میں موجود تھا، جہاں پر اس نے پہلے سے ہی دوستوں کا اور کچھ قریبی لوگوں کا بندوبست کر لیا تھا۔ مہوش کو بھی 1 گھنٹے بعد ہوش آ گیا تھا۔ اسے اپنا سر بھاری ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ باہر سے شور کی آوازیں آ رہی تھیں اور خود وہ ایک کمرے میں بند تھی۔ وہ اس کمرے کو پہنچاتی تھی۔ یہ فارم ہاؤس کا کمرہ تھا۔ میں یہاں پر کیا کر رہی ہوں؟ یا اللہ خیر، وہ مجھے یہاں پر کیوں لایا ہے؟ وہ خوف سے کپکپانے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے کے دروازے سے باہر نکلتی، واش روم کا دروازہ کھولا۔ وہ بے اختیار پلٹی تو وہ گنگناتے ہوئے باہر نکل رہا تھا۔ اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ ابھی فریش ہوا تھا۔ شکر ہے تمہاری آنکھ کھل گئی ہے۔
ورنہ میں تو پریشان ہو گیا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پوری رات اسی میں ہی گزر جائے۔ کیا مطلب آپ کا؟ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ جلدی سے باہر چلو، بلکہ اس طرح سے نہیں جا سکتی۔ دوپٹے کو اپنے گرد اچھی طریقے سے لپیٹو اور باہر چلو، مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ مجھے کہیں بھی نہیں جانا ہے، مجھے گھر واپس جانا ہے۔ خبردار، جو تم نے کسی بھی قسم کا تماشا کرنے کی کوشش کی، ورنہ ساری گولیاں تمہارے ماتھے پر انڈیل دوں گا۔ وہ اس کے ماتھے پر ہتھیار رکھتے ہوئے بولا تو وہ جی جان سے لرز اٹھی تھی۔ میں آپ سے بہت نفرت کرتی ہوں، مجھے بھی تم سے محبت نہیں ہے۔ یہ میں سمجھنا ہے کہ میں تمہارے حسن کی وجہ سے پاگل ہو گیا ہوں، یا پھر تمہاری معصومیت کی وجہ سے تمہارا دیوانہ ہو گیا ہوں۔ مجھے تم جیسی عورتوں کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں تو تم جیسی عورتوں کو کسی خاطر میں نہیں لاتا ہوں۔ اگر تم اس دن میرے بارے میں فضول باتیں نہ بولتی اور خاموشی سے نکاح سے انکار کر دیتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن تم نے میری ذات پر وار کیا، تم نے میری انا پر وار کیا، اور یہ مجھے کسی بھی طور پر قبول نہیں ہے۔ میں آپ کے قدموں میں گر کر آپ سے معافی مانگتی ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتی ہوئی سسکتی ہوئی بولی تھی، لیکن اب شمس کو اس پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ معافی کا ٹائم ختم ہو چکا ہے، چلو اب جلدی سے باہر چلو۔ وہ مجبوراً ہی اس کے ساتھ باہر آ گئی تھی۔ وہ اس کے پہلو میں بیٹھی سوکھے پتے کی طرح لرز رہی تھی۔ اس کے وجود کی کپکپاہٹ اس کے ساتھ بیٹھی عورت نے بھی محسوس کی تھی، جو کہ شمس کے دوست کی بیوی تھی۔ اس عورت نے بے اختیار مہوش کا ہاتھ تھاما تو کچھ آنسو اس عورت کے ہاتھوں کے اوپر بھی آ کر لگے تھے۔ فکر مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شمس بھائی دل کے بہت اچھے ہیں، وہ کبھی بھی تمہارے ساتھ برا نہیں کریں گے، وہ ابھی بس تھوڑا سا غصے میں ہے۔ اس عورت نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی تھی، یا پھر اسے سچ بتانے کی مہوش سمجھ نہیں سکی تھی۔ اس وقت وہ کچھ سمجھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اسے بس کسی طرح سے یہاں سے نکلنا تھا اور اپنی حویلی واپس جانا تھا۔ لیکن اگر وہ حویلی چلے بھی جاتے تو وہ وہاں پر جا کر سب کو کیا بتاتی کہ جس انسان سے نکاح سے اس نے سب لوگوں کے سامنے انکار کیا تھا، اب وہ اس کی بیوی بن چکی تھی، اس کا شمس کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا۔ سب مہمان بھی تھوڑی ہی دیر کے بعد رخصت ہو گئے تھے، اب لاؤنج میں صرف وہ دونوں ہی موجود تھے۔ شمس اس کی طرف بڑھا تو وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے کی طرف ہٹی اور دیوار کے ساتھ جا کر لگی۔ مجھ سے دور ہو جائے، اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کر دھمکی دینے والے انداز میں کہا۔ شمس نے بے اختیار انگلی پکڑ کر اپنے ہاتھوں میں موڑی تو اس کے لبوں سے ایک ہلکی سی سسکی نکلی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تم وہ پہلی لڑکی ہو جس نے مجھ سے شادی کے لیے انکار کیا اور جس نے مجھے ریجیکٹ کیا، ورنہ آج سے پہلے کسی بھی لڑکی نے یہ جرت نہیں کی، کیونکہ وہ آپ کی حقیقت نہیں جانتی ہیں۔ مجھ سے دو بدو جواب دیا۔ اچھا، میری حقیقت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ پھر سے اس کے نزدیک ہوا تھا۔ دور ہو جا مجھ سے، یہ کاغذی تعلق ہے، میرے نزدیک اس کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہے۔ خبردار، جو آپ نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، سوچ سمجھ کر بات کرو لڑکی، ورنہ خود کو ایک بڑی مشکل میں گرفتار کر لو گی۔ وہ دانت پیستے ہوئے گویا ہوا تھا، اور جہاں تک تمہیں ہاتھ لگانے کا سوال ہے تو فکر مت کرو، میں کبھی بھی تم جیسی عورت کے ساتھ تعلقات نہیں بناؤں گا۔ تم صرف اور صرف میرے نام کے ساتھ مند ہوگی، تو میری زندگی میں صرف ملازمہ بن کر رہو گی، کیونکہ جو غلطی تم نے کی ہے اس کی سزا تو تمہیں ساری عمر ملتی رہے گی۔ آپ اس قدر ظالم کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں ایسا ہی ہوں اور میں ہمیشہ ایسا ہی رہوں گا۔ تم نے جو کرنا ہے کرو، جو سوچنا ہے سوچو، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ اسے لے کر حویلی واپس آ گیا تھا۔ اگلی صبح اس نے دادا جان کے کمرے میں جا کر شمس سے شادی کے لیے حامی بھری تو دادا جان بھی پل بھر کے لیے پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنی پوتی کو اپنے پاس بٹھا، کیا ہوا ہے؟
سب ٹھیک تو ہے؟ کہیں اس نے تمہیں کچھ کہا تو نہیں؟ نہیں دادا جان، مجھے کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آنسوؤں کا گولا اس کے گلے میں اٹکا ہوا تھا۔ یہ دنیا کے سامنے بھی اس کا شمس کے ساتھ نکاح ہوا۔ عیسیٰ نے واویلا مچایا تھا کیونکہ وہ خود مہوش کو پسند کرتا تھا۔ وہ مہوش کے پاس بات کرنے کے لیے بھی آیا تھا، لیکن مہوش نے انکار کر دیا تھا۔ عیسیٰ بہت دل برداشتہ ہوا، وہ حویلی چھوڑ کر بھی چلا گیا۔ دوسری طرف مہوش بہت زیادہ ڈر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ نکاح کے دن ہی اسے چھوڑ دے گا یا پھر اسے طلاق دے دے گا اور اسے پورے خاندان میں بدنام کر دے گا، کیونکہ اس کے مطابق فلموں اور ڈراموں میں ہمیشہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ لیکن شمس نے کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ وہ تو رات اپنے کمرے میں بھی واپس نہیں آیا تھا اور یہاں پر بھی اپنی کمائیگی پر وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں۔ جی ہاں شمس صاحب، نفرت۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کی موجودگی مجھے کتنی زہر لگتی ہے۔ آپ کی باتیں، آپ کا نام، آپ کا وجود تک میری سانسوں میں جیسے زہر گھول دیتا ہے۔ آپ نے میری زندگی چھین لی، میری خوشیاں، میرا اختیار، سب کچھ۔ آپ نہ تو مجھے سکون سے جینے دیتے ہیں اور نہ ہی سکون سے مرنے دیتے ہیں، اور مجھ سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ میں اپنے لب سی لوں، کسی کو کچھ بھی نہ بتاؤں۔ کیسے؟ بتائیے کیسے؟ میں ہر لمحہ ٹوٹتی ہوں، ہر لمحہ چلتی ہوں، اور یہ سب آپ کی وجہ سے۔ اس وقت اونچی اونچی آواز میں چلا کر اپنے دل کے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور کوستی سو گئی تھی۔ شمس ہلکے قدم کمرے میں داخل ہوا۔ مہوش گہری نیند میں تھی، اس کی سانسوں کی روانی اور چہرے کی معصومیت جیسے وقت کو روک رہی تھی۔ شمس دروازے کے پاس رک کر بس اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار نرمی تھی، پہلی بار احساس تھا۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ مہوش کے چہرے کی طرف بڑھایا۔ اتنے میں مہوش کی آنکھ کھل گئی، وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے شمس کا ہاتھ زور سے جھٹک دیا تھا۔ ہاتھ مت لگائیے مجھے، اس سے دور رہیں۔ شمس کو اس قدر سخت رد عمل کی بالکل بھی توقع نہیں تھی۔ وہ اس سے دور ہونے کی بجائے اسے خود سے نزدیک کر گیا۔ دوبارہ یہ حرکت مت کرنا ورنہ بہت زیادہ پچھتاؤ گی۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کی گردن کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا۔ مہوش کی آنکھوں سے ایک بار پھر سے آنسو بہنے لگے تھے، لیکن اس بار اس نے مزاحمت نہیں کی تھی اور نہ ہی خود کو چھڑوانے کی کوشش کی تھی، بلکہ اس نے خود کو شمس کے سپرد کر دیا تھا۔ لگتا ہے آپ کا خود پر زور ٹوٹتا جا رہا ہے، وہ اس پر طنز کرتے بولی تو شمس اس سے دور ہو گیا۔ فکر مت کرو، یہ زور کبھی بھی نہیں ٹوٹے گا اور کبھی بھی تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، یہ کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ تم بھی تو مجھ سے نفرت کرتی ہیں کیونکہ آپ نفرت کے ہی لائق ہیں، تم بھی۔ یہ کہتے وہ فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ مہوش کی نیند اڑ چکی تھی، پوری رات اس نے کروٹیں بدلتے گزارتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان جو غلط فہمی تھی وہ کم ہونے کی بجائے بڑھتی چلی جا رہی تھی، اور اس کے ساتھ ہی دوریاں بھی بڑھ رہی تھیں، اور ایک اندیکھی سا دیوار بھی ان دونوں کے درمیان کھڑی ہو رہی تھی جسے توڑنا شاید ناممکن تھا۔ اوپر سے شمس کا سرد رویہ وہ بہت کم مہوش کو مخاطب کرتا تھا۔ شروع میں مہوش اس کا کوئی بھی کام نہیں کرتی تھی، لیکن پھر جب بعد میں شمس نے اسے سزائیں دینا شروع کی تو مہوش نے آہستہ آہستہ اس کے کام کرنا شروع کر دیے تھے، اور اب اپنی ماں سے بھی اسے بہت سی نصیحتیں سننے کو ملتی تھیں۔ ایک بار ناہید بیگم نے شمس کو اپنے پاس بٹھایا تھا۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بیٹی پرسکون اور آئیڈیل لائف گزارے۔ انہوں نے بھی شمس کی بے رخی محسوس کی تھی۔ شمس نے اپنی ساس کو تو کوئی خاص جواب نہیں دیا، لیکن پھر بعد میں بیچاری مہوش کی شامت آ گئی۔ میں نے اپنی اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، اس دن بھی اسی بات پر بحث کر رہے تھے، تو پھر وہ مجھ سے تمہارے بارے میں کیوں پوچھ رہی تھی؟ ظاہر سی بات ہے سب لوگوں کو دکھائی دیتا ہے کہ آپ مجھ سے کس طرح جانوروں کی طرح سلوک کرتے ہیں۔ شاید باہر آپ نے اور بھی لڑکیاں رکھی ہوں گی۔ اپنی زبان سنبھال کر بات کرو، میرے کردار پر وار مت کرنا۔ اپنے کردار پر وار نہیں کر رہی ہوں، جو نظر آ رہا ہے وہی کر رہی ہوں۔ یہ تو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا۔ ہاں آپ نے کہا تھا، لیکن میری غلطی اتنی بڑی بھی نہیں ہے کہ میں ساری زندگی اس کی سزا کاٹتی رہوں۔ اگر آپ مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو کیوں اپنے ساتھ باندھ کر رکھا ہوا ہے؟ آپ ایک بہت ہی ظالم انسان ہیں۔ آپ اپنی انا کو سیٹسفائی کرنے کے چکر میں دوسری کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ آپ کو ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے؟ جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا اس پر میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ پچھتائیں گے، روئیں گے، شاید میرے قدموں میں بھی گر جائیں، لیکن میں آپ کو بخشوں گی نہیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔
شمس سے مضبوطی سے اپنے لب کھینچے تھے۔ اس بار اس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا بلکہ بالکنی میں کھڑا ہو کر سگریٹ سلگانے لگا تھا۔ وہ بھی اس روز چیخ چک سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا۔ وہ بھی پرسکون زندگی گزارنا چاہتا تھا لیکن پہل کرنے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ اس لڑکی نے اس کی انا کو ٹھیس پہنچائی تھی۔ دادا جان نے دونوں کو ہنی مون کے ٹکٹس دیے اور زبردستی انہیں لندن بھیج دیا تھا۔ وہاں پر بھی وہ دونوں ایک دوسرے سے کھینچے رہے لیکن پھر ایک شمس کسی ضروری کام کے سلسلے میں باہر گیا تھا اور وہ اپنے فلیٹ میں اکیلی تھی اور بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ تیار ہو کر باہر نکل گئی۔ اس کا ارادہ قریب ہی موجود پارک میں جانے کا تھا لیکن اپنی دھن میں چلتی وہ وہاں سے بہت دور آ گئی تھی۔ اس کے پاس صرف اپنا والیٹ موجود تھا اور موبائل وہ گھر میں ہی بھول کر آ گئی تھی۔ کافی آنے کے بعد اسے شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اسے نہ تو اپنے گھر کا ایڈریس پتہ تھا اور نہ ہی اسے فون نمبر یاد تھے۔ اسے صرف اپنی اماں کا ہی نمبر یاد تھا جو پاکستانی نمبر تھا۔ وہاں پر ایک عورت کی مدد سے اس نے نمبر پر کال کی مگر وہ بند جا رہا تھا۔ خوف کے مارے اس کا برا حال تھا۔ دوسری طرف جب شمس گھر آیا تو اس کے پاس ایک ڈپلیکیٹ چابی تھی۔ وہ فلیٹ میں داخل ہوا۔ آج اس کے ہاتھ میں کچھ شاپنگ بیگ اٹھا رکھے تھے۔ اس نے ایک مال میں کوئی ڈریسز دیکھے تھے جو اسے بہت پسند آئے تھے اور اس نے بغیر سوچے سمجھے اپنی بیوی کے لیے خرید لیے تھے۔ لیکن فلیٹ میں پہنچنے کے بعد گہری خاموشی نے اس کا استقبال کیا۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اس کا دل زوروں سے دھڑکا۔ پہلی بار اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا اور اس کا دل بھی ڈوبنے لگا تھا۔ مہوش، وہ اونچی آواز میں چلایا اور آگے پیچھے سے دیکھا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ یا میرے اللہ، یہ لڑکی کہاں جا سکتی ہے؟ اس نے اپنا موبائل نکالا اور اپنے کچھ دوستوں کو کال ملائی۔ انہوں نے بھی اسے ہدایت جاری کر دی تھی۔ دراصل وہ بھی لندن میں رہتے تھے۔ وہ شخص جس نے کبھی مہوش سے پیار سے بات نہیں کی تھی اور نہ ہی کبھی اسے جی بڑھ کے دیکھا تھا، وہ آج اس کے لیے پاگلوں کی طرح خوار ہو رہا تھا۔ ہر جگہ پر اسے تلاش کر رہا تھا۔ مہوش، یہ کیا بیوقوفی ہے؟ اس نے زور سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا تو اسے روڈ کے کنارے ایک لڑکی روتی نظر آئی۔ ہاں، وہ مہوش ہی تھی، چھوٹے بچوں کی طرح آنسو بہا رہی تھی۔ اس نے خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا، گاڑی سائڈ پر پارک کی اور تیزی سے بھاگتا ہوا مہوش کے پاس گیا۔ مہوش بھی اسے دیکھ کر ٹھٹک کر اپنی جگہ پر رک گئی اور پھر اگلے لمحے چھوٹے بچوں کی طرح اس سے لپٹ کر رونے لگی۔ اس کا ارادہ مہوش کو ڈانٹنے کا تھا لیکن وہ پہلی بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ شاید اسے سبق مل گیا تھا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی بیوی کے گرد اپنے بازو لپیٹے اور بے اختیار اس کے سر پر بوسہ دیا۔ اس قدر کریٹیکل سچویشن بھی مہوش کے دل کی ایک بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس دشمن جان کی طرف یہ پہلی بار اچھا سائن تھا۔ پہلی بار اس کے ساتھ نرمی سے بات کر رہا تھا۔ تم اکیلی باہر کیوں نکلی؟ اس نے نرم لہجے میں دریافت کیا۔ اندر میرا دل گھبرا رہا تھا، وحشت ہو رہی تھی۔ میں چہل قدمی کرنے کے لیے باہر آئی لیکن احساس نہ ہو سکا اور اتنی دور نکل آئی۔ اسے سوسو کرتی ناک کے ساتھ مہوش کا جواب دیا تھا۔ اگر تم نے گھومنا تھا تو مجھے بتا دیتے۔ آپ بہت مصروف ہوتے ہیں، آپ کے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے۔ یہ سن کر اس نے اپنے لب کھینچ لیے تھے۔ پہلی بار اسے اپنے اوپر غصہ آ رہا تھا۔ ایک بات اس نے بھی نوٹ کی تھی، جب اسے اس کی مہوش کے ساتھ شادی ہوئی تھی اس نے اب دوسری عورتوں کی طرف نظر اٹھا کر بھی دیکھنا چھوڑ دیا تھا۔ بلا شبہ مہوش کے سامنے ہمیشہ یہ بات کرتا تو کسی دوسری عورت سے نکاح کرے گا اور مہوش کو اپنی ملازمہ بنا کر رکھے گا، لیکن یہ بات بھی 0% سچ تھی۔ مہوش کے آنے کے بعد اس کی زندگی میں عورتوں کی انٹری بالکل بند ہو گئی تھی۔ پھر اگر کبھی کوئی اس کے ساتھ فری ہونے کی کوشش کرتی اسے شٹ اپ کال دے دیتا تھا اور اس کی نظروں کے سامنے اپنی بیوی کا چہرہ گھومنے لگتا تھا۔ آج بھی جب اسے محسوس ہوا کہ اسے تھوڑی سی دور چلی گئی ہے تو اس کی جان پر بنائی تھی اور پہلے کبھی بھی کسی کے لیے اس طرح پاگلوں کی طرح خوار نہیں ہوا تھا، اور پھر زندگی میں پہلی بار اس نے اپنی انا کو سائڈ پر رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ پہلے بھی اپنی انا کی وجہ سے اس نے چھوٹی سی لڑکی کو بے حد تکلیفیں پہنچائی تھیں، اب اس لڑکی کو مزید دکھ پہنچانا نہیں چاہتا تھا۔ اس رات وہ لوگ باہر گھومنے کے لیے گئے تھے۔ تقریباً رات کے 2 بجے تک وہ باہر ہی گھومتے رہے۔ جب وہ گھر واپس آئی تو بہت زیادہ تھکی ہوئی تھی اور خوش بھی تھی۔ اتنے عرصے کے بعد اس نے مہوش کے لبوں پر مسکان دیکھی تھی۔ اسے خوشی بھی ہوئی تھی اور دل ہی دل میں اس نے اپنے آپ کو گالیوں سے بھی نوازا تھا کہ اس نے اس معصوم لڑکی کا کیا حال بنا دیا تھا۔ دادا جان نے بڑے مان کے ساتھ اپنی پوتی کو اس کے ساتھ رخصت کیا تھا اور اس نے ان کی پوتی کے لبوں سے مسکراہٹ ہی چھین لی تھی۔ پہلے جو وہ سوچ رہا تھا کہ مہوش کو اس کے ماں باپ کی اصلیت کے بارے میں بتا کے اسے ٹارچر کرے گا، یہ بات اس نے اپنے دل میں دبا لی کیونکہ وہ لڑکی ہنستی کھیلتی ہوئی اچھی لگتی تھی۔ وہ لڑکی اداس بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد مہوش کو عیسیٰ کی کال آئی تھی۔ اس دن شمس خان بھی گھر پر موجود تھا۔ مہوش جان بوجھ کر موبائل اٹھا کر بالکنی میں چلی گئی تو شمس بھی اس کے پیچھے چل دیا، لیکن مہوش کو احساس نہ ہو سکا۔ اس دن عیسیٰ نے مہوش سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا، جسے سن کر مہوش پتھر کی ہو گئی۔ جس محبت کی اسے تلاش اسے اپنے شوہر سے نہیں بلکہ کسی اور مرد سے مل رہی تھی، لیکن اس محبت کو قبول نہیں کر سکی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، اب وہ شمس خان کی بیوی تھی، اس کی عورت تھی۔ اس کا شوہر
اس سے سختی سے ہی پیش کیوں نہ آئے، لیکن خانوں کی عورتوں کا اصول تھا کہ اپنے شوہر کی عزت پر کمپرومائز نہیں کرتی اور نہ ہی وہ وفائی کرتی ہیں۔ اس نے عیسیٰ کو بہت ذلیل کیا تھا۔ جب شمس خان نے یہ سنا تو اسے اس دن بہت شدت سے اپنی غلطیوں کا احساس ہوا تھا کہ ایک وہ پاک دامن اور باعزت لڑکی کو فضول بات کی بنیاد پر ٹارچر کرتا رہا۔ وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا، لیکن اس دن اس نے زندگی کا ایک اور بڑا فیصلہ کیا تھا کہ اب کچھ بھی ہو جائے وہ اس لڑکی کو نہیں کھوئے گا۔ مہوش کا رویہ بھی کافی حد تک بہتر ہو گیا تھا۔ وہ پہلے کی طرح بحث نہیں کرتی تھی، جو چیز شمس خان کو پسند تھی وہی کام کرتی تھی، اپنے شوہر کی مرضی کے خلاف نہیں جاتی تھی اور نہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتی تھی۔ اب تو اکثر پاکستان میں بھی اماں سے کالز کے بعد کھانوں کی ریسپیز وغیرہ پوچھتی اور شمس کے آفس سے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے کوئی نہ کوئی ڈش بناتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ وہ تھوڑی سی خراب ہو جاتی تھی اور ذائقہ بھی تھوڑا سا چینج ہوتا تھا، لیکن شمس اس کا دل رکھنے کے لیے کھا لیتا تھا۔ ان دونوں کے درمیان آہستہ آہستہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہو رہی تھی اور پھر ایک دن محتمہ نے خود ہی شمس سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی۔ شمس نے بھی اسے معذرت کی تھی، جانے میں وہ اسے بہت زیادہ دکھ پہنچا چکا تھا اور اب مزید اسے کوئی بھی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اس طرح کی مزید دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔